बात है, हमें बड़ी खुशी हुई कि जब ऐसे हमसे कोई मिलता है। तो फिर उसके बाद हमारा एक राब्ता बहाल हो गया, कुछ दिनों मसरूफ भी रहा मैं। फिर उसके बाद आज जब उसकी कॉल आई तो उसने इस बात का इजहार किया कि जी बहुत ज्यादा एक ये मेरे साथ वाकया हुआ है, और मैं समझता हूं कि ये जो वाकया मेरे साथ हुआ है, मैं इससे ज़ारो गुतार रो रहा हूं, और मैं अब ड्यूटी पे कैसे जाऊं मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये वाकया मेरे साथ जो हुआ है, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड चीज है। डेफिनेटली ये एक बड़ी कंफ्यूजन की सूरत हाल होती है जब एक तरफ आपकी ड्यूटी हो, आपका जॉब हो, आपका काम हो, और दूसरी तरफ आपके अहकामात ऐसे हों जो कि आपका ज़मीर आपको वो करने की इजाजत ना दे। गोलियां जो चली थी डी चौक सर, फायरिंग हुई, लोगों को गोलियां लगी, अस्पतालों में पहुंचे, अमवात हुई, ये सारी जो चीजें हैं, इस हवाले से उसने को बताया कि वो किसके अहकामात थे, वो क्या अहकामात थे, गोली चलाने का ऑर्डर था भी या नहीं था पुलिस को? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि फौज का डायरेक्ट कोई अवाम से कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ये गोली फौज ने तो नहीं चलाई। तो फिर उसने बताया नहीं कि ये गोली किसने चलाई। नहीं, देखिए ऐसी मेरी कोई उससे अभी तक बात तो नहीं हुई है। आप कहते तो फोन करके पूछ लूंगा मैं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई उससे। मेरी क्योंकि 23 मिनट की उससे बात हुई थी, जिसमें पहले तो वो रोने लगा, मैंने दिलासा दिया। फिर उसने बताया कि ये सब अफगानियों के साथ हो रहा है, हम ये समझते हैं ये बहुत गलत है, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा। ये सारी उसके साथ डिटेल्स थी, मेरी गुफ्तगू हुई। हाँ, जहां तक गोलियां चलने की बात है, ऑर्डर्स की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका जवाब किसी पाकिस्तानियों को नहीं पता। गोली जिसने चलाई, जिसने इसका ऑर्डर दिया, सब जानते हैं कौन इसके पीछे कैफरे किरदार हैं। जो बोल रहे थे कि जनाब हमें 2 मिनट लगेंगे, हम इनका सफाया कर देंगे, तो वही असल में वो लोग हैं जिन्होंने क्या कहते हैं गोलियां चलाई हैं। तमाम आवाम इसको जानती है। ठीक है, ये 23 मिनट की गुफ्तगू में उसने सिर्फ आपको यही कहा कि अफवानियों को उठाया जा रहा है, और भी ओवरऑल सिचुएशन उसने आपके सामने रखी? वो जब उससे फोन पे बात हुई थी मेरी, तो उसने पहले तो मुझे ये रुज़ारो खुतार होते हुए ये बताया कि मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि हम गलत नहीं है, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, और हमें जो ऑर्डर मिलता है तो हम वो कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है असल में, ये मैं आपको पूरा हवाल बता रहा हूँ। कहता है कि आगा भाई कि हम 3-4 दिनों से हमें टास्क मिला हुआ है कि छापे मारने आपने। तो उसको एक चीज पे बड़ा गुमान हुआ, मतलब कि रोना जिस चीज पे उसको ज्यादा कह लें कि रोया, वो ये था कि जब उसको लेकर जाया गया, एक 13 साल का बच्चा था अफगानी। वो जो भुट्टे होते हैं आपने देखा होगा, ज्यादातर भुट्टा बेचने वाले वो जो सर्दियों का दिन है, तो उसमें जो है कहता कि हमने कल उसको पकड़ा है, कल पकड़ के लेकर आए, और फिर जनाब ना उसको मार मार के जनाब ना इन्होंने बच्चे का लूलहान कर दिया है। फिर जनाब ना ये मामला हुआ है। तो मैंने कहा यार ये जो मामला हुआ है, इसका अगर आप बताएं, क्योंकि देखें अगर मैं बता रहा हूं, क्योंकि आने वाले वक्तों में मुझसे कोई एविडेंस मांगता है उस बंदे के बारे में, उसकी जॉब का खतरा है, मैं तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप बताओगे इस चीज को, आप इस चीज को करते हो, तो ये अवाम पे एहसान हो जाएगा। अवाम इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगी कि आपने बताया इस चीज को। तो मैंने बड़ा कन्वे करने की इस 13 मिनट में कोशिश की, लेकिन उसने यही कहा कि जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में, और मैं बस आप तक ये पैगाम पहुंचा सकता हूं कि आप इस चीज को बताएं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, और मुझे जो है ये बहुत बुरा भी लग रहा है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में इस वक्त। तो मेरा ये ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। मासूम लोग हैं, पुलिस हमारी है, फौज हमारी है, हम मोहब्बत करते हैं। मैंने पहले भी सुराब भाई से इंटरव्यू किया, उसमें बताया था कि पाकिस्तानी अवाम मोहब्बत करती है, मगर आप कोई दायरा तो दें कि हम भी मोहब्बत करें। ये दायरा, आप अगर एक मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत देंगे तब वो मोहब्बत करेगा। एक तरफा मोहब्बत तो नहीं चल सकती ना जनाब, एक तरफा मोहब्बत तो कहीं पर भी नहीं हो सकती। ठीक है, जो 23 मिनट की गुफ्तगू हुई उसमें क्या मोराल क्या था? उसने कोई जिक्र किया कि फोर्स का मोराल होता है, सिर्फ ड्यूटी नहीं देनी होती, आपके जज्बात होते हैं, और उस जज्बात को मारने के लिए हमने नारे लगवाते हुए, परेड करवाते हुए देखा भी डी चौक में फोर्स को। तो मोराल ओवरऑल क्या था सर पुलिस का, क्या बता रहा? देखें, इसमें दो तरह की पुलिस वाले पाए जाते हैं। एक तो वो हैं जो बिल्कुल से अपनी ड्यूटी के सरनगू हो चुके हैं, और ये कहते हैं कि जनाब आला हमने जो पीटीआई या किसी की चीजें हैं उनको हमने कर देना ताकि हमें प्रमोशंस मिले, जो हमारी चीजें हैं वो आगे बढ़ती रहें। एक तो पुलिस ये है हमारी। दूसरी चीज ये है कि मोराल पुलिस का ये है कि वो मजबूरी के तहत काम कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड पे मौजूद हैं, ये तो मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि इस पे राय बने कि यार ये झूठ कह रहा है, सच कह रहा है। लेकिन जीपीओ चौक पर पुलिस वाले ने मुझे आकर इंटरव्यू दिया था कि सर हम आपको पसंद करते हैं और हम गोलियां नहीं चलाना चाहते। ये लाहौर की बात कर रहा हूँ, जीपीओ चौक की जब एहतजाज था पीटीआई का, तो उसने ऑन कैमरा आके मुझे ये बात कही थी, मुंह मुंह छुपा के अपना, कि सर हम लोग जो है मजबूरी में कर रहे हैं, वरना हम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड मेरे सामने एक चीज हुई हुई है।
बहुत सी जगहों पे ऑन रिकॉर्ड आके कहा हुआ है। मिसाल के तौर पे जब फैसलाबाद में घंटा घर पर एक पुलिस वाले ने मास्क पहनकर वीडियो पूरा पैगाम बना के दिया था, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल गलत चीज था जिस तरह से मार्च किया गया, पॉलिटिकल जमात लगी, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, फिर कहा गया आईजी साहब जिंदाबाद। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन 5 उंगलियां मैं फिर कहूंगा बराबर नहीं होती। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरी के तहत कर रहे हैं, लेकिन मेरा उनको ये पैगाम है। देखिए, मेरा ओपिनियन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये समझता हूं कि यजीद का जो लश्कर था, यजीद ने डायरेक्ट इमाम हुसैन को कत्ल नहीं किया था। यजीद का जो लश्कर था, जब इमाम हुसैन ने उससे कहा कि आप बताएं कि आपको नहीं पता कि मैं नवासा रसूल हूं और मैं हक पर हूं, तो यजीद की फौज ने कहा कि जी हमें पता है, हमें यह भी पता है कि आप नवासा रसूल हैं और आप हक पर हैं, लेकिन क्या करें, मसला यह है कि हम यजीद की नौकरी करते हैं और तनख्वाहदार हैं। मसला सारा यहां पर उड़ जाता है कि जब आप तनख्वाह के पीछे हक और सच का रास्ता छोड़ दें, हमें उठना पड़ेगा। एक कौम अगर बननी होगी तो हमें बात करनी पड़ेगी। हमें जो यजीद है उसको यजीद कहना पड़ेगा। असल चीज ये है जनाब। ठीक है। और जब ये गोलियां चली, शूट आउट हुआ डी चौक में, आप वहां पर मौजूद थे? जी, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको ये बात कहता हूं कि जब मैं जिस जगह पर मौजूद था वहां पर गोलियां चली, और जिस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा था मेरे सामने उसको गोली लगती है। और उस शख्स की मैं इंटरव्यू में बता भी चुका हूं कि जिस शख्स का मैं इंटरव्यू कर रहा था, गोलियां चलती हैं और मेरे सामने उसको सर पे गोली लगती है। पोली क्लिनिक लेके जाया जाता है। पोली क्लिनिक का स्टाफ कहता है कि उस शख्स को खुदारा आप पेम्स ले जाएं। पेम्स में लेके जाया जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरे सामने एक बंदी की डेथ हुई है। हम वहां पर मौजूद थे जहां पर गोलियां चली हैं ऑन द फील्ड। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें यह ख्याल होता है कि यार यहां पर हमने जाना है और इस जगह पे हमारी डेडलाइन है, लेकिन हमने क्रॉस करके ये जाहिर हमने बताना था कि इस वक्त हो क्या रहा है, क्योंकि जो परचम हमने सीने पे लगाया हुआ है उसकी कुछ ना कुछ तो नाच रखनी है। तो हमारा हमने सारे सबूत भी दिए आवाम को। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है कि गोलियां नहीं चली। गोलियां बिल्कुल चली हैं, हमारे सामने लोगों की शहादतें भी हुई हैं। और ये इतनी बड़ी चीज हुई है जिसको शायद ही तारीख पाकिस्तान में कभी भी भूला जाएगा। आप चूंकि ग्राउंड में रिपोर्टिंग कर रहे थे, सुबह से हमारे टेलीविजन पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ विजुअल दिखाए जाते हैं जहां पर बताया जा रहा है कि पीटीआई के जो लोग थे, तहरीक इंसाफ के, उनके पास असलहा था, वो असलहे के साथ लैस होकर आए और रियासत पर उन्होंने चढ़ाई की। आप मौजूद थे उन लोगों में। वो कौन लोग थे और गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे? हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जीरो जीरो फोर्स इस्तेमाल की गई, अपना गोलियां चलाई गई हैं, कोई हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। ग्राउंड की सिचुएशन क्या थी? आप कह रहे हैं आपके सामने बंदे को सर में गोली लगी है। देखिए, जहां तक बात है हुकूमत के बयानिए की, पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये वही हुकूमत है जिसने सानिया मॉडल टाउन में हमला औरतों पे गोलियां चलाई, बाप के सामने बच्चे को मारा। ये वही मॉडल टाउन वाले लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई भी बात की अवाम में कोई वक़्त होगी। दूसरी चीज, अवाम में गोलियां लगी हैं। मैं जिस अवाम को जानता हूं, मतलब 26 नंबर से लेकर डी चौक तक जो कवरेज की हमने, काफिला कवर किया, उसमें हमने ऐसी अवाम भी देखी कि रात में 2 दिन खाना नहीं था उनके पास, तो प्याज लेकर एक बंदा बैठा, उसने प्याज तोड़ी, फिर उसके बाद एक रोटी के 4 टुकड़े किए और फिर अपने चारों भाई को कहा खा लो। ये वो लोग थे, चने लेकर आए हुए लोग थे, ये मासूम बच्चे थे। रात को 12 बजे जब गोलियां चली, उससे पहले मैंने सारे विजुअल्स आपको दिखाए हैं कि बच्चे मौजूद थे, बच्चियां मौजूद थी, माजूर शख्स मौजूद था, औरतें अपने फैमिलीज के साथ आई थी। तो ये कहना कि ये मुसल्ला अफराद थे, ये इंतहा से ज्यादा झूठ है। इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैंने किसी के पास कोई असला नहीं देखा। हाँ, जो सिक्योरिटी अफसर आए हुए थे एमएनएस एमपीएस के साथ, जरूर उनके पास लाइसेंस असला था, लेकिन वो लोग थे जो उनके साथ सिक्योरिटी के लिए आए हुए थे। बहरहाल अवाम जो थी, अवाम के पास मैंने सिर्फ 2 ही चीजें देखी। एक गुलैल देखी जो शायद खतरे की घंटी हो सकती है, और दूसरा डंडा देखा जो कहीं से वो लेकर आए होंगे, बस। उसके अलावा उनके पास कोई ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स नहीं था जिसपे आपने बिल्डिंगों में स्नाइपर से शूट आउट किया उन लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये ये बहुत बड़ी ज्यादती थी। वाकई स्नाइपर्स बैठे हुए थे? आपने खुद देखे स्नाइपर्स? क्योंकि कहा जा रहा है कि वो तो कैमरा पकड़ा हुआ था, लोग वीडियोस बना रहे थे, उन्हें स्नाइपर्स कहकर दिखाया जा रहा है। वाकई स्नाइपर्स थे? आप नहीं शायद हैं इस चीज के? मैं नहीं शायद हूँ इस चीज का, और हमने वीडियोस बनाई हुई है इस चीज की कि स्नाइपर पकड़ा पीटीआई वालों ने, और पीटीआई वालों ने पकड़ के उसको प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा इसको मारना नहीं है, इसको हमने पुलिस वाले के हवाले करना है, हमने सिर्फ बचाना था अपने लोगों को, हम बचाएंगे। तो ये तमाम चीजें हुई डी चौक में, लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की और बाद में विजुअल्स आए
तो स्नाइपर पकड़ के लेके जा रहे थे डी चौक पे। जब हम मनाजिर देख रहे थे तो हमारे जो हमने आंखों देखा हाल था, उस वक्त तो लोग पकड़े उन लोगों को जो बिल्डिंग पे खड़े हुए थे। अब ये बात हकीकत है कि हम ये नहीं देख पाए कि ऊपर से शूट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने उन लोगों को गिरफ्तार बिल्कुल किया, पकड़ा, तहवील में लिया और फिर प्रोटेक्ट किया पीटीआई वालों ने। इस बात में कोई दुराई नहीं है। और जिस शख्स को आपके सामने सर में गोली लगी, वो गोली सामने से जो फायर हो रहा था उसकी थी या कोई खामोश गोली आई थी? देखिए उस वक्त तो मेरे ख्याल से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो अचानक ब्रेस्ट फायर हुआ था और अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें बहुत लोग, किसी को पीठ पे गोली लगी तो किसी को पैर में गोली लगी। तो उस शख्स को जो हमारे साथ था, जो इंटरव्यूज ले रहा था हमारे साथ, तो उसको सर में गोली लगी। और फिर जो गाड़ी थी पीटीआई के किसी शख्स की या एमएनए की गाड़ी थी, उसमें बिठा के उसको लेके जाया गया। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रेट फायरिंग थी, एक ब्रेस्ट मारा गया था, जिसके बाद वो सारी आवाम बिखरी थी, क्योंकि आवाम डीचो के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, हाथे में पहुंच चुकी थी। अगर आवाम थोड़ी देर वहां पे रहती तो मेरे ख्याल से वो जो कंटेनर थे, जैसे 26 नंबर पे गिराए, यहां पर भी गिरा सकती थी आवाम। ठीक है। और ये इरादा रखते थे कंटेनर्स गिराने का? क्योंकि हमने तो विजुअल्स जो सुने हैं उसमें पीटीआई की आदत यही कह रही थी कि डीचो क्रॉस नहीं करना, वहां पर हमने बैठना है। क्या उस वक्त माहौल क्या था वहां का? देखिए उस वक्त कोई लीड करने वाला नहीं था। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और इस चीज को अवाम में हाईलाइट भी करना चाहिए। अवाम उस वक्त खुद साख्ता तौर पर लड़ रही थी। लीडरशिप का 0% किरदार है। लीडरशिप, क्योंकि मैं ऐनी शायद हूं, वहां पर बैठे हुए रिपोर्टर्स ऐनी शायद हैं, मैं सबको चैलेंज करके कहता हूं अगर कोई मुझे एक विजुअल दिखा दे, वहां पे अवाम को कोई गाइड करने वाला असल में नहीं था। अवाम वहां पर खुद साख्ता तौर पर लड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, अपना काम कर रही थी, लेकिन अवाम को यह बताने वाला कोई नहीं था कि हमने क्या करना है, आगे लाए अमल क्या है। क्योंकि यह भी मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर की गाड़ियों पे पत्थर बरसाना शुरू किए अवाम ने, उस वक्त भी हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की गाड़ी पीछे थी। और यह बात रिपोर्ट हुई कि अली अमीन गंडापुर को लोग कह रहे थे कि भाई आप वापस फील्ड में आए, आप भाग रहे हैं वहां से। अलीमा, जो माजरत के साथ बुशरा बीवी थी, वो ये कह रही थी कि हम आगे जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों का कत्ल हो चुका है। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट करते हुए अलीमीन गंडापुर साहब ने उनको गाड़ी में बिठाया और कहा कि आप प्लीज यहां से चले जाएं, वरना मामलात खराब हो सकते हैं। तो हमारे सामने लीडरशिप का किरदार बिल्कुल जीरो है। अवाम वहां पर खुद थी और वहां पर खुद साख्ता तौर पर आगे बढ़ी, आगे जा रही थी, लेकिन कोई भी इस वक्त लीडरशिप का किरदार नहीं नजर आया हमें वहां पर। और जो गोलियां चलाने वाले थे वो कोई स्पेशल फोर्स थी, आम इस्लामाबाद पुलिस या रेंजर्स थे? आपने उन लोगों को देखा? आप देखने में कामयाब हुए तो वो कौन लोग थे? अच्छा, ये जो चीज है ना, मैं क्योंकि मूव इतना ज्यादा था कि हम देख नहीं पाए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी थी वहां पे। स्नाइपर्स थे, वो कोई वर्दी में नहीं थे, वो सिविलियंस थे। तो जो लड़का पकड़ा गया था उसके हम विजुअल्स नहीं बना पाए, क्योंकि मुंह बड़ा कट्ठा था और अवाम हटा रही थी, किसी रिपोर्टर को भी आगे नहीं आने दे रही थी, ताकि उन कह रहे थे कि यार इसका मसला है, इसको मार देंगे लोग, तो हम इसको सिक्योर करना है। लेकिन जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी इसने पीटीआई का झंडा बांधा हुआ था सर के ऊपर, तो ये तब वहां पर चढ़ा हुआ था। तो माजरत के साथ मैं उनकी शक्लें नहीं दिखा पाया, लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस जगह के थे, कहाँ के थे, ये कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि गोलियां चली और ऊपर से भी चली, बिल्डिंग से भी चली, स्नाइपर शॉट हुए। इस बात की दलीलें हजारों वीडियोज हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। आप चूंकि प्रोटेस्ट में मौजूद थे, आम लोगों से भी कम्युनिकेट करते थे, आम कारकुनों से भी, आप काफिले के साथ चले। हुकूमत कह रही है ये अफगानी शहरी थे। अब जिस तरह आपने भी बताया कि रेडियो वालों को भी उठाया जा रहा है और उन्हें अफगानी बनाया जा रहा है, क्या वो वाकई अफगानी शहरी थे या केपी के पख्तून थे, पंजाब के लोग थे? कौन थे वो? देखिए जो वहां पर लोग थे वो पख्तूनख्वा से, पंजाब से, कराची से, सिंध से, सब जगहों पर मिक्स अवाम आई हुई थी। पख्तून वहां पर ज्यादा थे, मगर उसमें किसी को भी ये कहना कि आप अफगानी हैं, ये मेरे ख्याल से ये बात ठीक नहीं है। हाँ, एक तासुर अफगानिस्तान में पाया जाता है पीटीआई का, कि पीटीआई को पसंद किया जाता है, इमरान खान को पसंद किया जाता है। और पाकिस्तान में भी आपको पता है कि वार ऑफ टेरर के बाद कई अफगानी ने यहाँ पर हिजरत की थी और हिजरत करके यहाँ पर बस गए थे। कोई एक बहुत बड़ी एवरेज है यहाँ पर। तो मेरा मानना यह है कि इसमें इक्का दुक्का हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर आया गया पैसे देकर, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अवाम खुद साख्ता वहां पर पहुंची। मैंने जैसा आपको पहले अर्ज किया, बच्चे वहां पर मौजूद थे, बूढ़े मजदूर थे, बुजुर्ग मौजूद थे, और जो क्या कहते हैं माजूर वहां पर मौजूद थे। आप ये देखें कि जिनकी शहादतें हुई हैं, जिस बच्चे 17 साल के बच्चे को गोली लगी है, क्या वो अफगानी था?
جس آدمی کو پنجاب کے علاقے سے کنٹینر سے پھینکا گیا، کیا وہ افغانی تھا؟ جس آدمی کو گولیاں لگی اپارا کی سائٹ میں، جو پنجاب سے آیا تھا، کیا وہ افغانی تھا؟ تو یہ باتیں کرنا کہ افغانی لوگ لے کر آئے گئے تھے، ہو سکتا ہے، دیکھیں میں یہ نہیں بات کہتا افغانی وہاں پر نہیں ہوں گے، بہت ہو سکتے ہیں کہ بہت ہو کا دکا 100 افغانی وہاں پر آ گئے ہوں جو قافلے کے ساتھ آنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ایک ہمیں ملتا ہے کہ وار آف ٹیرر کے بعد افغانی آ کے رہائش پذیر ہوئے تھے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو لے کر آیا گیا ہے، مجھے اس میں کوئی صداقت نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ایگزیکٹ ٹائم تھا جب گولیاں چلی، دن کو ہم نے جو ویژولز دیکھے وہاں پر فورسز کے جوانوں کو لوگ گلے مل رہے تھے اور ایک بڑا پرسکون ماحول تھا۔ شام کو گولیاں چلی ہیں، اس سے گولیاں چلنے کے پہلے اور بعد عوام میں جذبات میں کتنا بدلاؤ آیا؟ پہلے تو بڑا پازیٹیو ایک امیج نظر آ رہا تھا۔ لیکن پوزیٹیو امیج تو ہمیں ہر وقت نظر آتا ہے، اور عوام میں ایک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ عوام فوج کے ساتھ ہے، فوج ہماری ہے، اور اس میں کوئی دہرائی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نے کوریج کرنا سٹارٹ کی تو تقریباً ہم جب نکلے تقریباً 3 3:30 بجے کے قریب بلو ایریا میں یہ لوگ پہنچ گئے تھے، مطلب کہ بشرا بی بی کا جو قافلہ تھا وہ پہنچنا شروع ہو گیا تھا، تو اس وقت ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی، صبح بھی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہوئی، یہ کنڈیشن شروع ہوئی 5 بجے کے بعد۔ 5 بجے کے بعد جو اپارا والی سائڈ تھی، کیونکہ 3 جگہوں سے قافلے آ رہے تھے، ایک بچرا بی بی کا قافلہ تھا جو سینٹونو سے آ رہا تھا، ایک جو قافلہ تھا وہ اپارا والی سائڈ سے آ رہا تھا، اور ایک جو قافلہ تھا وہ پارلیمنٹ کی سائڈ سے آ رہا تھا۔ ہماری سورسز کے مطابق اور ہمارے اطلاعات کے مطابق پارلیمنٹ سے جو قافلہ آ رہا تھا، سب سے پہلے اس پہ فائرنگ کی گئی، اس کو روکنے کے لیے پہلے ہوائی فائرنگ کی گئی، عوام نہیں رکی تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی، تو اس میں وہاں پر 3 سے 4 لوگوں کی شہادتوں کی ہمیں خبر موصول ہونا شروع ہوئی۔ پھر اپارا کی سائڈ میں وہی فائرنگ کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے تقریباً 8 سے 9 بجے کے درمیان یہ جو فائرنگ کا عمل تھا، یہ ڈی چوک سے جو سینٹورس مال کی طرف قافلہ آ رہا تھا، یہ انہوں نے یہاں سے شروع کر دی تھی فائرنگ۔ پھر انہوں نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی، کیونکہ جو اسلام آباد پولیس تھی انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے گھوم کے ان کو گھیراؤ میں لینا ہے اور گرفتاریاں کرنی ہے، تو پھر یہ لوگ جو لوگ تھے ڈی چوک کی طرف سے سینٹورس مال کی طرف گھوم کے گئے، تو کوئی تقریباً 1,000 پولیس والے تھے، 1,000 2,000 پولیس والے، ایک بڑا بہت موو تھا ان کا، موو تھا، تو انہوں نے جو ہے جناب اعلیٰ وہاں سے سینٹونس کی سائڈ سے انہوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا، جس کے بعد انہوں نے فائرنگ بھی کی، پیچھے سے بھی فائرنگ ہو رہی تھی، آگے سے بھی ہو رہی تھی، تو عوام اس وقت بکھر گئی تھی۔ اور یہ جو ٹائم ہے 12 1 بجے کا، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اس وقت علی مین گنڈا پور کی جو گاڑی تھی پیچھے کی طرف جانا شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت جو تھی ان کی گاڑی پہ پتھر مارے جا رہے تھے، اور یہ نکلے ہیں تو نکل کے پھر انہوں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے لے کر گئی یہ گاڑی، تو یہ معاملات ہوئے، اور معاملات کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ود ان آور جو ہے وہ ڈیچو خالی ہو گیا ہے، کیونکہ عوام پہ گولیاں ایسی چلائی جا رہی تھیں کہ دونوں طرف سے عوام کو پھر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یا جان سیو کی جائے یا پھر اپنے آپ کو مار دیا جائے، تو پھر بہت سی ایسی گرفتاریاں بھی ہوئیں، لوگوں کو پہلے مارا جا رہا تھا، بعد میں بھی مارا گیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو وہاں پر ایک نظام کا مطلب کہ نظام نے کام کیا ہے، تو ایک بالکل سے ہم لوگ بھی اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے تھے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، تو یہ معاملات ہوئے، یہ ساری ڈیٹیلز ہے، تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہوئی تھی یہ میرے خیال سے تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوئی ہے، نہ میرے خیال سے اب بعد میں ایسا کبھی کچھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو لاشیں گرنے والا منظر آپ نے دیکھا، تکلیف دہ منظر تھا، ڈسٹربنگ تھا۔ لوگوں کے لاپتہ ہونے کی لسٹیں جاری کی گئی ہیں، 12 بندوں کی ہلاکت کی کنفرمیشن کی گئی ہے۔ جو آپ کے سامنے لوگ گرے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان تھا اور کتنے لوگ ضائع ہوئے اس ساری مٹبھیڑ میں؟ سر دیکھیے، میں نے تو ایک رپورٹ بنائی تھی اپنی، اور اس رپورٹ کو میں نے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا تھا آپ کے ساتھ، کیونکہ رات 12 بجے ہمیں ٹائم ملا تھا کہ ہم پولی کلینک جائیں، لیکن رینجرز نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ ہم نے بڑی کوششوں کے بعد ہم نے پولی کلینک کا جو اسٹاف سے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا وہ تقریباً 35 کے قریب تھا شہادتیں۔ پھر جو پولی کلینک کا اسٹاف تھا اس نے یہ بات بتائی کہ جو ہم سے کرٹیکل سچویشن ہوتا تھا تو ہم اس کو بھیج دیتے تھے پیمز کی طرف۔ پیمز کا تقریباً کوئی 1 کلومیٹر کا سفر تھا، تو جب پیمز گئے تو پیمز کے اسٹاف نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی کہ جو ہمارے پاس لوگ آ رہے تھے تو ان کی یا تو کرٹیکل سچویشن اتنی تھی کہ ان کو بچانا امپاسبل تھا، یا وہ رستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، یا پھر ان کو جو ہے بچانا امپاسبل تھا، مطلب کہ نہیں بچا پاتے، بہت کرٹیکل سچویشن تھی۔ تو 99% جو پیمس میں کیسز گئے ہیں ان کی اموات ہی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ڈیٹا دیا وہ تقریباً 70 کے قریب تھا، تو ہم نے اس کی ایوریج جو نکالی وہ 103 تھی،
اور لوگوں کو بتایا کہ اس وقت 103 امواتیں ہو چکی ہیں اکارڈنگ ٹو جو پولی کلینک کا سٹاف تھا اور پمس کا سٹاف تھا، اس کے مطابق ہم نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے بتایا تھا۔ لیکن ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب 13 لوگوں کی صرف معمولی سے رپورٹ دی گئی، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، جس طرح سے شاکر روان، جس طرح سے ثاقب بشیر اور پھر متی اللہ جان کو گرفتار کیا گیا، میرا یہ ماننا ہے کہ یہی رپورٹس کو دبانا تھا، ڈیٹا کو جلانا تھا، اور پھر اموات کو چھپانا تھا۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت گھٹیا چیز ہے۔ اب جو لوگ چلیں گے دنیا سے کم ان کو ان کے گھر والوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ جو 103 کا فگر آپ نے کاؤنٹ کیا اور ہسپتال ذرائع سے آپ نے کنفرم کیا؟ 103، 130 نہیں، 103۔ جی جی۔ اور یہ جو باقی لوگ ہیں، یہ لاپتہ افراد میں چلے گئے ہیں، کہاں گئے ہیں؟ ان کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا؟ سر میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 300 بندہ لاپتہ ہے اس وقت۔ نہیں پتا لگ رہا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، کیا نہیں ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو لاپتہ میں شامل کروا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک فیکٹ اینڈ فگر دکھایا جائے کہ بھئی یہ کوئی جیل میں تھا، کوئی ادھر تھا، تو جب 3 4 مہینے گزر جائیں تو پھر اس معاملے کو لایا جائے۔ لیکن یہ چیز انتہائی غیر مناسب ہے، اور اس چیز کو کرتے ہوئے پھر یہ آگے چلی جائے گی ڈیٹ، اور عوام اس کو بھول جائے گی، ان کو یہ لگتا ہے۔ تو عوام کی ڈائیورشن ہٹانے کے لیے بھی بہت سے پروپیگنڈے سے کیے بھی جائیں گے اور کر بھی رہیں گے لوگ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ ریئیکشن کیا آ سکتا ہے اس کا، یہ جو حرکت حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے مبینہ طور پر؟ سر ریئیکشن ہم سب کو پتا ہے کیا آ سکتا ہے۔ عوام دیکھیں، جب بھٹو شہید ہوا تو بھٹو ایک سندھیوں میں تھا۔ یہ جو شخص ہے جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے، یہ پٹھانوں میں ہے۔ اور ہم یہ سنتے آئے کہ یہ جو شخص ہے نا، اس کے جو لوگ ہیں پٹھان جو ہیں، وہ دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں۔ تو ریئیکشن بہت برا آ سکتا ہے۔ عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے، عوام کو اعتماد میں لے کر، وہی میری بات بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ عوام کے اندر آپ کو کم سے کم اتنا دائرہ رکھنا چاہیے کہ وہ محبت کریں۔ یار آپ نے تو کوئی ایک دائرہ 27 28 کے بعد بالکل سے بند کر دیے دروازے محبت کے۔ تو میرے خیال سے اس وقت اس کو کھولنا مشکل ہے، لیکن شروعات اس وقت جو حکومت کر رہی ہے، حکومت کو چاہیے تھوڑے ہوش کے ناخن لیں۔ یہ بالکل ایک غلط چیز ہے اور نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ جو لوگ گراؤنڈ رپورٹنگ کر رہے تھے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ بھی گراؤنڈ میں تھے۔ ایک طرف فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، شکنجا کسنے کے لیے بھی جو ہے صفحے درست کر لی گئی ہیں، دوسری جناب آپ پر کوئی پریشر کسی قسم کا آیا چیزوں کو روکنے کے لیے، یا ایونٹ کے بعد یہ جو سانحہ ہوا اس کے بعد حقائق کو چھپانے کے لیے یا چپ رہنے کے لیے؟ دیکھیں اس وقت تو ہم لوگ نظام سے پورا کٹے ہوئے ہیں، مطلب کہ گھر نہیں جا رہے، گھر نہیں جا پاتے۔ اور کیونکہ جس وقت انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کئی ایسی خبریں ہمیں ملی، کئی ایسا پریشر کیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ خبر نہیں دینی، فلانا خبر نہیں دینی، تو ہم نے پھر اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر کے پیچھے کیا۔ لیکن پریشر تو آتا ہے، دیکھیں یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب آپ حق کے راستے میں ہو تو پریشر بالکل آتا ہے، اور ہم نے اس چیز کو فیس بھی کیا ہے۔ لیکن اس وقت تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم جیسے کئی ایسے صحافی ہیں جس پہ گروپ ہوش ہیں، گھر نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم لوگوں نے صحافت جو کی ہے وہ عامی صحافت کی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ ایک دم کٹے ہوئے ہیں عوام کی طرف سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے بالکل کٹ کے ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خوف کتنا ہے لوگوں میں اس سب کے بعد، یہ جو سانحہ ہوا اس کے بعد؟ سر 0% خوف ہے، خوف نہیں ہے عوام میں، کیونکہ جتنا میں جانتا ہوں، عوام میں نکل رہا ہوں، عوام میں بات کر رہا ہوں، تو عوام اس وقت کہہ رہی ہے کہ یار ہمیں کوئی ایک لائحہ عمل دیا جائے، ہم دوبارہ نکلیں۔ مطلب اس انسیڈنٹ کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا عوام کیا، یار بس ٹھیک ہے اب ہم ملک سے باہر جاتے ہیں، کچھ نہیں رکھا ہوا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان دوبارہ کیا تو ہم نکلیں۔ دیکھیں اس وقت ایک ریڈ لائن تھی نا، مطلب کہ آپ بھی بھائی جانتے ہیں کہ جو گولی ہوتی ہے وہ نہیں چلتی، یہ ایک ریڈ لائن ہوتی ہے کہ یار جو مرضی ہو جائے گولی نہیں چلے گی۔ اب گولی چل چکی ہے، تو یہ حضور والا ایک ایسا انہوں نے عمل کیا ہے کہ یہ جو ریڈ لائن کراس کر دی ہے نا، اب اگر کوئی لائے عمل آتا ہے، کوئی عوام نکلتی ہے، تو ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا میرے خیال سے۔ یہ ایک ناقابل یقین چیز ہوگی جس کو عوام لے کے جائے گی، اور عوام میں جو ریڈ لائن کراس کر دی گئی ہے، تو میرے خیال سے اب جو عوامی پریشر آئے گا وہ پہلے والے سے کہیں زیادہ آئے گا۔ وہ کہیں زیادہ کیسے ہوگا؟ کیا اس میں مزاحمت زیادہ ہوگی یا کیا؟ ظاہری بات ہے سر، مزاحمت بھی زیادہ ہوگی، عوامی پریشر بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتا دوں کہ ایک بھائی جس کو شہادت نصیب ہوئی، میں نے ان کے گھر فون کیا تعزیت کے لیے، کیونکہ میں اس کو جانتا تھا۔ میں نے اسے فون کر کے میں نے ان کے والد صاحب کو تعزیت دی، ان کو دلاسا دینا چاہا۔
تو پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کیا لگتا ہے اب آپ کیسے اس چیز کو مینج کریں گے؟ آپ کیا مطلب کیا آگے کے پلانس ہیں آپ لوگوں کے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا پلان یہ ہے کہ عمران خان اب کال دے، پہلا میرا بیٹا گیا ہے، میرے اب دو بیٹے اور ہیں، میں ان کو بھی لوں گا، اپنی وائف کو بھی لوں گا، اپنے پورے گھر کو لوں گا، میں چلا جاؤں گا۔ تو سر عوام جو ہے نا، بات یہ ہے کہ عوام نہیں بھول رہی اس چیز کو، عوام کہہ رہی ہے کہ جس سے شروع ہو گئی اب ہم اس کو ختم کریں گے۔ مسئلہ سارا یہ ہے نا، مسئلہ عوام نہیں بھول رہی اس چیز کو۔ اور یہ کال جو ہوئی تھی، یہ جو پروٹیسٹ کے لیے لوگ نکلے تھے، نقصان تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کا ہوا، جیت اور ہار کس کی ہوئی؟ سر جیت ہو گئی ہے اس وقت، مجھے نہیں لگتا جیت کسی کی بھی ہوئی ہے۔ حکومت کی جیت تب ہوتی جب وہ ایک نیریٹو توڑ پاتی، پاکستان تحریک انصاف کی جیت تب ہوتی جب وہ عمران خان کو باہر نکال پاتی یا ڈی چوک میں بیٹھ پاتی۔ اس وقت حکومت بھی ہار چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہاری ہے۔ عوام تو ان دونوں ہی چیزوں میں جیت چکی ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم عمران خان کے لیے مر جائیں گے وہ اصل میں مر چکے ہیں۔ اصل میں عوام جیتی ہے، عوام نے ایک وعدہ وفا کیا ہے جو ان کا وعدہ تھا، لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ اور قیادت وعدہ وفا نہیں کر پائی۔ افسوس اس چیز کا رہے گا۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور جو نمبر ہے وہ ہرگز 12 یا 14 کا نہیں ہے، نمبر آلدو میری انفارمیشن کے مطابق ڈبل ڈیجٹ میں ہی ہے۔ باقی جو لاشیں ہیں وہ میری اطلاع کے مطابق غائب کر دی گئی ہیں، اور یہاں پہ بھی وہی موڈس اپرینڈائی اپنایا گیا جو لال مسجد والے آپریشن کے بعد کیا گیا۔ لال مسجد آپریشن میں ایک دو لوگ جو اس آپریشن کا حصہ تھے، جو امپلیمنٹنگ آرمز تھے، میری ان سے باقاعدہ ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے خود کنفرم کیا ہے کہ یہ ان کے بھی ضمیر کے اوپر بہت بوجھ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھوں سے کیا کروایا گیا۔ صاحب آپ سب بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے نہیں چلا سکیں گے، وہ آئی ایس آئی کے اندر اپارا میں بیٹھتے ہیں، اور بلو بیک آیا ہے، اور جس قسم کا بلو بیک آ رہا ہے اس سے فوجی ادارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دو شخصیات ہیں ادارے کے اندر، میں ایک بھی بات بھی نہیں کر رہا، ایک دو یا تین۔ یہ تین شخصیات کون ہیں سر؟ آپ کا اب دل ہے کہ میں لندن سے بھی چکے آ جاؤں؟ میری کچھ ذرائع سے بات چیت ہوئی، 6 مہینے کا ٹائم مانگا گیا کہ جی 6 مہینے آپ بس خاموشی اختیار کر لیں، آپ کی 2-4 دنوں میں ضمانت کرا دی جائے گی۔ آپ ابھی تک خان صاحب نے وہ تاش کی تو آدھی گڈی رکھی ہوئی ہے، آخری کارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھی گڈی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز ریمینڈ پرائم منسٹر۔ ایک پرائم منسٹر کے پاس ملک کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کون کون سے گناہ ان کے پاس نہیں ہوتے، وہ بہت کچھ ہوگا خان صاحب۔ یہ اب جب آفریں کراتے تھے تو 5 سال باہر چلے جاؤ، 10 سال باہر چلے جاؤ، پھر 2 سال پہ آ گئے، اب 6 مہینے پہ آ گئے۔ یہ 2 مہینے آپ انتظار کر جائیں، انہوں نے 1.5 مہینے پہ آ جانا ہے۔ ویلکم سیاست اور پی کے سے، میں ہوں وقار بگاؤ، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بتائیے گا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، 2 دنوں میں 2 پیغامات آئے جہاں سے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ شاید خان صاحب کے پاس انفارمیشن پوری نہیں پہنچائی جا رہی، جبکہ پارٹی کے ترجمان کہتے ہیں کہ 2 دنوں میں 2 پیغامات آنا ایک نارمل سی معمولی سی بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ دیکھیں، اصل تو جو اصل کلپریٹ ہے اس کی طرف ہم ذکر نہیں کر رہے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو تحریک انصاف کے لیڈران زیادہ تر ملنے جاتے ہیں، ان کی تشبیہ میں نے دی تھی کچھ فاختاؤں سے۔ وہ فاختائیں پہلے گدوں اور چیلوں سے، مطلب ان سے بھی انہوں نے اپنی جان بچانی ہوتی ہے، تو وہ جاتے ہیں، ملتے ہیں، انفارمیشن آف کورس دیکھیں، اندر سے جو پیغامات آتے ہیں وہ بیسڈ کرتے ہیں انفارمیشن کے اوپر جو عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی۔
24 نومبر کا جو دھرنا تھا اس سے کچھ دن پہلے سے ان کو ایک قسم سے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا، اور اس سے لے کر ابھی یہ جو حالیہ ملاقات، اصل میں تو ملاقات میرے خیال ہے شاید کل ہی ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کی۔ پہلی جو ملاقات ہوئی ہے وہ میں اس میں ملاقات کرنے والوں کو کوئی دوش نہیں دیتا، لیکن وہ ملاقات کس ماحول میں کروائی جاتی ہے، کتنی باتیں ہیں، ڈائریکٹلی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تمام سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن کچھ دنوں تک اور اس میں کلیئرٹی آ جائے گی، جیسے جیسی انفارمیشن عمران خان صاحب تک پہنچے گی اور ان تک پوری انفارمیشن پہنچے گی، جس کو ہم اسلام آباد کا میسکر کہتے ہیں، تو پھر جو ان کی طرف سے ریئیکشن آئے گا وہ سامنے دیکھنے ہوگا۔ باقی جہاں تک کہ جماعت کے اندر بات ہے کہ مختلف آراء کی ہے، رائے کی ہے، تو جمہوری جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی لیڈر ایسا تو ہے نہیں، یہاں پہ شریف خاندان کی جماعت ہے، اور جو اس میں اس خاندان کے خلاف بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ جمہوری جماعت ہے، اس کے اندر ہر بندہ اپنی آزادی کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور اس کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ سر کنٹرڈکشن تو یہاں پر آتا ہے نا، جب آپ کی جماعت کا بیانیہ یہ ہو یا آپ کا موقف یہ ہو کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا، آپ نے جمہوری جدوجہد لڑنی ہے، تو آپ کی پارٹی کے وہ لوگ جو کہ باہر ہوں، جو چیزوں کو مینج کر رہے ہوں، ان پر الزام یہ عائد ہو جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چیئرمین بیسٹر گور 50-50% ہے، بیلنس پرسن ہے، 50% پاکستان تحریک انصاف کے اور 50% اسٹیبلشمنٹ کے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ سب کو اس وقت سے بچائے جب آپ کو اتنی اہم ذمہ داری دی جائے اور آپ کو سانس بھی لینا ہو، پاکستان میں زندہ بھی رہنا ہو، اور پھر آپ نے جماعت کو بھی چلانا ہو۔ میرا جو وہ ٹویٹ بھی تھا وہ کوئی ان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں تھا، میرا صرف اس میں ایک سمپل ایک کارکن کے طور پہ کامنٹ تھا کہ ان کی ملاقات اور ملاقات کے بعد والی جو باتیں ہیں وہ 50% خان صاحب کی ہیں اور 50% کسی اور کی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے سیاست میں جو چیز سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے وہ بیانیہ رکھتی ہے، نیریٹو رکھتی ہے، اور نیریٹو کی آپ نے سٹرینتھ دیکھی ہے۔ وہ وقت چلا گیا جب الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی تھی، کچھ خاندانوں کی سیاست تھی، اب تو ایشو بیس سیاست ہوتی ہے۔ اور یہ بات عمران خان اور تحریک انصاف نے ثابت کر دیا کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ ایشو کے اوپر، کسی بیانیے کے اوپر کسی جماعت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اس کو چھوڑتی ہے۔ اب اگر آپ کی جماعت کا اس وقت بیانیہ یہ ہو کہ آپ مظلوم ہیں اور آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ظلم ہوا جہاں پہ سینکڑوں جانوں کا نقصان ہوا، تو آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس صرف 10 نمبر ہیں یا 12 نمبر ہیں اور ہمارے سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے۔ لیکن آپ جو اوور آل بیانیہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں جس سے یہ خدشہ پیدا ہو یا جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ شاید بیلنسنگ ایکٹ ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں تو ہوں گی بیلنسنگ ایکٹ کی۔ اب کل علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی کہ عمران خان صاحب نے گوہر کے بارے میں کہا کہ اس سے پتہ نہیں ہے یا یہ نہیں ہے، یہ چیزیں بھی باہر آتی رہتی ہیں، یہ صرف میرے سوال اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو بیانیہ ہے یا ڈائریکشن ہے وہ عمران خان بناتا ہے، اور یہ چیز آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے۔ جب اس نے اس کے اندر رکھنا ڈالنا ہوتا ہے اور کنفیوژن کرنی ہوتی ہے تو عمران خان کو سیکلوژن کر دی جاتی ہے، اس کو سولٹری میں ڈال دیا جاتا ہے، پیغام رسانی میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے وہ کون سی چھننی ہے جو اڈیالہ کے باہر لگی ہوئی ہے کہ کون ملنے جائے گا اور کون ملنے نہیں جائے گا، ان کے اپنے وکیلوں میں سے 4 کو ملنے دیتے ہیں، 2 کو نہیں ملنے دیتے، تو اس طرح کی چیزیں بھی جو سامنے آتی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو چننی ہے سر، یہ واقعتاً اب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہے یا بدل گئی ہے؟ نہیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی چھننی ہے، بدل کون سکتا ہے بھائی صاحب؟ آپ اگر آپ اڈیالہ کے اس گرد و نواح میں جائیں تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے سانس بھی فوجی ہے، اس میں تو ہوا بھی جو ہے اس میں فوجی سانس لینی پڑتی ہے، وہ سارا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، وہ کوئی کسی حکومت کے لوگوں کی وہاں پہ کوئی دسترس نہیں ہے، یہ اتنے یہ قابل ہی نہیں ہے، اتنے جوگے نہیں ہے۔ عمران خان تک دسترس، عمران خان کے معاملات وہ سراسر فوج کی اس وقت کہہ لیجئے کہ نگرانی میں ہے، قید پہ ہے، کسی سویلین ادارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور دوسری جناب اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے گولیاں چلائی گئی، یہ سارا ملبہ جو ہے یہ پھینکا جا رہا ہے اس وقت۔ بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت پر، فیصل واڈا ٹیلی ویژن سکرین پر بیٹھتے ہیں، ایک سابق فوجی بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا ملبہ یہ حکومت نے کیا ہے، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں۔
دیکھیے دو چیزیں ہیں، اس کے اوپر میری بڑی جسے کہنا چاہیے آزادانہ رائے یہی ہے کہ دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ گولی چلانا صرف جو ہے وہ سول حکومت کا کام نہیں ہوتا، اس وقت اس میں دو ایشوز ہیں۔ جو بلو بیک آیا ہے اور جس قسم کا بلو بیک آ رہا ہے اس سے فوجی ادارے جو ہیں اب بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ اٹھا کر اپنا سارا ملبہ جو ہے وہ نون لیگ پہ ڈال رہے ہیں۔ جبکہ نون لیگ کی اگر بات دیکھیں تو وہاں پہ اگر رانا ثناءاللہ کو دیکھیں تو کہتے ہیں یار ہم تو اپنی مرضی سے وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے ابھی تک پنجاب میں چیف سیکرٹری اور آئی جی نہیں بدل سکے، تو ہم نے گولیاں کہاں سے چلانی تھی؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے وقار صاحب، پاکستان کے اندر کون سا پولیس والا کس سیاستدان کے کہنے کے اوپر کسی کے اوپر گولی چلائے گا؟ میں نے 3.25 سال 3.5 سال انٹیریئر منسٹری بھی دیکھی ہے، فوج پولیس بھی ساری دیکھی ہے، سب کچھ دیکھی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ صرف پولیس والا جو ہے نا ایک سویلین ایڈمنسٹریشن کے کہنے کے اوپر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جناب میں جا کے سیدھی گولیاں ماروں گا۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو بلو بیک آیا ہے اور اسپیشلی یہ ایک مہم چلی ہے بائیکاٹ کی پروڈکٹس کی، فوجی جو آپ کا ٹو اس ہنڈریڈ پر تو ہم بلین ڈالر کی۔ پراپر آپ سے انفارمیشن لیں گے، اور یہ جو بائیکاٹ کا ہے، مگر مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ جو گولی چلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سویلین حکومت کی نہیں ہوتا کہ وہ چلوا سکیں، نہ ان کا کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ ان کی کوئی مانتا ہے کہ سیدھے اپنی عوام کو گولی مارے۔ یہ گولی سر چلی کیوں؟ یہ پینک میں چلائی گئی؟ یہ پری پلان تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی نہیں تھی؟ کوئی ایگزیکٹ پلان نہیں تھا؟ لوگ بہت زیادہ تھے؟ بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ اندر چل کیا رہا تھا یہ گولی چلانے سے پہلے؟ دیکھیے یہ میں یہاں پہ ایک چیز اور عرض کرتا کر چلوں کہ پورے انسٹیٹیوشن کو بھی شاید الزام دینا درست نہیں ہوگا، یہاں پہ شخصیات اس وقت حاوی ہوئی ہیں۔ ایک دو شخصیات ہیں ادارے کے اندر، میں ایک بھی بات بھی نہیں کر رہا، ایک دو یا تین، یہ آپ تین کہہ لیجئے، تین شخصیات ہیں، ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ کس نے فائنل کمانڈ دی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ گولی چلانے کا اگر آپ بائی لا یا بائی پیپر جاتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ اس طرح کے سیناریو کے اندر جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میجسٹریٹ جو ہے، جو وہاں پہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوتا ہے، جو اسلام آباد میں ڈی سی ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ گولی چلانے کا اختیار دینا ہے۔ بائی دا وے اسلام آباد کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اب بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں، اسلام آباد میں ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ اب وہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے وہ اجازت دیتا ہے، اس کے بعد وہاں پہ گولی چلائی جاتی ہے، تو لا انفورسمنٹ والے تب چلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان تمام چیزوں کو، یہ تو ہوگی نا تھیوری، اب پریکٹیکلی ایشو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی گولی چلائی ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس وقت قتل عام کر رہا ہوں، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ کل میرے اوپر کوئی سوال دہی یا جواب دہی ہوگی تو یہ میرے ساتھ، اگر جو سویلین ایڈمنسٹریشن، آپ کو لگتا ہے کہ محسن نقوی کے کہنے کے، محض محسن نقوی کے کہنے کے اوپر، کیونکہ اس کو تو کوئی اس نے وردی تو نہیں پہنی نا، اس کے کہنے کے اوپر کون سا پولیس والا کچھ کرے گا؟ بات یہ ہے کہ محسن نقوی کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، محسن نقوی کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایون اگر آج وزیر اعظم بھی کچھ کہتا ہے تو وزیر اعظم کی بیک کے اوپر کون ہے، اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے والا کون ہے، کیونکہ یہ وزیر اعظم تو اپنی سیٹ بھی ہارا ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ جناب ہم نہیں تھے، ہم نہیں تھے، ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی جیل سے پیغام آیا ہے، وہ یہی آیا، انہوں نے یہی بات کی کہ جنرل یحییٰ نے بھی گولیاں چلوائی تھی، مشرف نے بھی لال مسجد کا آپریشن کرایا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے آپ وقتی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم ملوث نہیں تھے، یہ سول ایڈمنسٹریشن نے کی۔ آپ عمران خان جو ان کو ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ 2 لمحے کے لیے نیوٹرل ہو جائیں، آپ اپنا ہاتھ ان کے سروں سے اٹھا لیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو تو سر یہی عدالتیں جن کے بیڈ روموں میں کم کیمرے لگے ہوئے ہیں، انہی عدالتوں نے ان کو ننگا کر دینا ہے 2 منٹ میں۔ تو لہٰذا وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ پولیس والا، آئی جی، ڈی ایس پی، ایس پی، انسپیکٹر، سپائی، اس کو پتا ہے کہ اگر میرے پیچھے کوئی ادارے والا کھڑا ہے، وہ بڑے والا کھڑا ہے، تو تب ہی اس کی خوشنودی کے لیے وہ گولی چلاتا ہے۔ شہباز شریف اور محسن نقوی کے لیے کوئی گولی نہیں چلاتا۔ اور یہ تین شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، پورا ادارہ نہیں، یہ تین شخصیات ہیں جو سسٹم پر حاوی ہیں، یہ تین شخصیات کون ہیں سر؟ آپ کا اب دل ہے کہ میں لندن سے بھی چکیا جاؤں، مطلب کیوں آپ چاہتے ہیں؟ لیکن دیکھیے 3 شخصیات، میں نے ایک بات اس طرح سے کی ہے کہ آپ پورے ادارے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو 1 2 3 جن کا اختیار ہوتا ہے ان کو آپ گن لیجئے تو وہی لوگ ہیں جو ہو آر کالنگ دا شاٹس۔ ٹھیک ہے، اور یہ پلان تھا یا پھر یہ پینک تھا؟ دیکھیے یہ پلان تو میں نہیں کہہ سکتا، اس میں سب سے بڑا اس میں جو فیکٹر ہے وہ تکبر کا ہے، کیونکہ جو شخص اقتدار
बैठा होता है और वो एक पावर की पोजीशन में बैठा होता है, उसको लगता है कि यार मैं इस वक्त जिस पोजीशन में बैठा हूं ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें एस्केलेट हुई। जिनको तकब्बर है उनको ये ख्याल था कि शायद ये लोग डी चौक तक नहीं आएंगे, बार बार ये कहा भी गया, अंदर से भी कोशिश करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो भी लीडर वहां मौजूद थे वो डी चौक पर भी पहुंचे, उस इलाके में भी पहुंचे। ब्लू एरिया में ही थे ना, अगर वो डी चौक पे नहीं थे जहां पे कत्ल गारत हुआ, उससे थोड़ा सा पीछे हुआ, 0 पॉइंट के करीब गोली चली। ब्लू एरिया में गोली चली, चाइना चौक के करीब गोली चली। तो ये वो इलाका, ये जो था आपके तकब्बर को चैलेंज हो गया। जब आपके तकब्बर को चैलेंज हो गया तो आपने कहा भाई चलाओ गोली। तो ये बेसिकली गोली चलवाने वाले को भी अंदाजा नहीं था कि जो इसका ब्लो बैक होना है। और फिर जाहिर बात है जब आप गोली चलाने का हुक्म देते हैं एक बड़े हजूम के ऊपर, तो फिर एक दो लाशें तो नहीं गिरती ना। तो वो फिर जो नंबर ऑफ डेथ्स थी और फिर उसका जो ब्लो बैक है, उससे अब ये जो है इल्जाम जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। और वो नंबर ऑफ डेथ सर क्या है? गौहर साहब 12 के कवायफ लाते हैं, चलें ठीक है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि 12 के कवायफ है तो 12 बताने चाहिए। लापता अफराद जो हैं उनके हवाले से क्या इतलात हैं? और चूंकि आप सिस्टम के अंदर से भी खबरें रखते हैं, बाखबर रहते हैं, ये जो लापता अफराद हैं और ये फिक्र क्या है, कोई इसकी इंफॉर्मेशन देंगे? देखिए, जो इस वक्त पार्टी ने या गौहर ने किया बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं सिर्फ उसमें ये कह रहा हूँ कि उनको अपना अंदाज जो है, जो फ्रेमिंग होती है इस चीज की बयानियां बनाने के लिए, वो बड़ी जरूरी होती है। जब आप मीडिया से बात कर रहे होते हैं या पब्लिकली बात कर रहे होते हैं तो आप किसी सूरत भी मुझे एक चीज थोड़ी सी कता कलामी की माजरत, ये बयानिया बनाने के लिए या फिर हकाइक सामने रखने के लिए? क्योंकि बयानिया बनाना इज समथिंग एल्स के। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा अर्ज कर देता हूँ। देखिए, जब आप कोई भी बात करते हैं, आप अगर मिसाल के तौर पे जो बात बैरिस्टर गौहर ने की कि हमारे पास से सिर्फ 12 का नंबर है, बाकी तमाम डिजिट्स गलत हैं, आप इस तरह से बात जो है शायद नहीं करते। आप ये कहते हैं कि इस वक्त पार्टी की एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, हमारे पास अभी तक कंफर्म डेटा 12 का है, इतना नंबर हमारा मिसिंग लोगों का है। अब हमने ये डिटरमिन करना है कि इस मिसिंग में से अरेस्टेड कौन से हैं, जख्मी कौन से हैं और मजीद शहीद कौन से हुए हैं। तो दैट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ जी। फ्रेमिंग। मेरा ख्याल है उस वजह से वो जो है ना वैसे ही बीच में लड़ाई शुरू होगी। अब दूसरा जो आपके सवाल का पहलू था कि कितने लोग हैं, देखिए मैंने ये 2 रोज पहले भी ये बात की थी कि मेरी कुछ जराए से बातचीत हुई, और जो नंबर है वो हरगिज 12 या 14 का नहीं है। नंबर ऑल्दो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डबल डिजिट में ही है, लेकिन नंबर काफी बड़ी तादाद में है। ये जो 12-14 का नंबर अभी कंफर्म हुआ है, ये दरअसल वो लोग हैं जो बावजूद कड़ी सख्ती के लवाहिकीन अपनी लाशें हासिल करने में कामयाब हो गए। बाकी जो लाशें हैं वो मेरी इतला के मुताबिक गायब कर दी गई हैं। और यहाँ पे भी वही मोडस ऑपरेंडाई अपनाया गया जो लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद किया गया। लाल मस्जिद में अभी तक एक बड़ी तादाद है लोगों की जिनकी कोई बाजियाबी भी नहीं हो सकी है, ना उनकी लाशें मिली हैं, ना उनकी कंफर्मेशन हो सकी है। यहाँ पे अब सिचुएशन या सिनारियो ये है कि इस वक्त ये तो अब हर बंदा मानता है कि इस 27 नवंबर वाले वाकये के बाद इस वक्त जो जेर हिरासत लोग हैं या जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं, अपने घरों से अपने इलाकों से गए थे, वो सैकड़ों की तादाद में है। और वो सैकड़ों की तादाद में शायद 800 का नंबर तो सिर्फ अटक से आ रहा है, और इससे ज्यादा का बड़ा नंबर इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद की जगह पे है। अब ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तंजीम की, वो ऑलरेडी गैदर कर रही है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में। आपके जो मुंतजमीन होते हैं वहां से इंफॉर्मेशन ली जा रही है ताकि वो डिटर्मिन किया जा सके। तो वक्त के साथ साथ ये नंबर्स शिफ्ट होते रहेंगे। मेरा अपना अंदेशा ये है कि अभी एक बड़ा सा नंबर जो है वो शायद मिसिंग रहेगा, और उनके बारे में ख्याल यही होगा कि शायद वो भी उन लोगों में तस्वर किए जाएंगे जो इसमें कत्ल कर दिए गए। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर रियासत, देखिए ना, अगर रियासत रिस्पॉन्सिबल होती और रियासत रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करती, या अगर आज इस मुल्क में आइन और अदालत होती, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बैठाना चाहिए था जो कि इस चीज का डिटर्मिन करता कि गोली उस दिन चली, किसने चलाई, किसने सैंक्शन की, किसको लगी, अस्पतालों में क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अस्पताल में सहाफी अगर जाते हैं ये मालूम करने के लिए कि कितने जख्मी लाए गए, कितने शहीद हुए, क्या हुआ,
وہ صحافی اٹھا لیے جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کہ اتنا سسپیشیس قسم کا بیہیویئر گورنمنٹ کا ہوگا تو پھر اسپیکولیشنز بھی ہوں گی، لوگ باتیں بھی کریں گے اور مختلف نمبرز بھی آئیں گے۔ سر جو آپ نے لال مسجد کا ذکر کیا، لال مسجد سے جیسے لوگوں کو غائب کیا گیا، پھر وہاں پر یہ بھی تھا ایک کہ کیمیکل ڈال کر لوگوں کی لاشوں کو جلایا گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لاشیں ویسے ہی غائب ہیں، کیا ان لاشوں کو بھی جی ویسے؟ بالکل، دیکھیے لال مسجد آپریشن میں ایک دو لوگ جو اس آپریشن کا حصہ تھے، جو امپلیمنٹنگ آرمز تھے، میری ان سے باقاعدہ ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھے خود کنفرم کیا ہے کہ یہ ان کے بھی ضمیر کے اوپر بہت بوجھ ہے کہ اس وقت ان کے ہاتھوں سے کیا کروایا گیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک موڈس اپرینڈائے ہے جو اس وقت بھی استعمال کیا گیا تھا، اور آج بھی ہمارا یہ خدشہ ہے کہ یہی استعمال کیا گیا ہوگا۔ اور اس کے سر یہ تو اگر یہ ہے، حالانکہ اگر 12 نمبر بھی ہوں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں، ایک جان بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے حکومت کے سر پر، اگر کوئی پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے اور آپ اسے مار دیں، 12 لاشیں، اور پھر اس کے بعد جو غائب فگر ہیں، کانسیکوینسز کیا ہوں گے سر اس کے؟ دیکھیے کانسیکوینسز اس کے بڑے دیر پا ہیں۔ جس وقت بنگلہ دیش کا سچویشن کریٹ ہو رہی تھی ڈھاکہ کے اندر اور پورے بنگال کے اندر، ایسٹ بنگال کے اندر، اس وقت ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر تو اس وقت کے کمانڈروں کو یہی لگتا تھا کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، لیکن عوام کے اندر جو ایک نفرت کا لاوا پکتا ہے وہ وقت تو لیتا ہے، وہ سمر کرتا ہے، لیکن وہ جب پھٹتا ہے تو وہ پھر ریاستوں کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی یہ جو صرف گولی چلانے کی حد تک بات محدود نہیں ہے، اس وقت 12 لاشیں موجود ہیں جو سوال کر رہی ہیں، سینکڑوں مسنگ ہیں، درجنوں مسنگ ہیں جن کے بارے میں خدشہ ہے کہ مار دیے گئے۔ آن ٹاپ آف آل دس، اس وقت جو ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے ابھی بھی، کہ اسلام آباد کے اندر پٹھان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ایگزیکٹلی۔ گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو مقدموں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اب اسلام آباد کے اندر، یار میں تو جمپ والی اسلام آباد کی ہوں، اسلام آباد میں تو آپ کا ریڑی بان سے لے کر دکاندار ہر جگہ اس وقت، وہاں تو اسلام آباد کی پاپولیشن 60% سے زیادہ پٹھانوں کی ہے۔ اب وہاں سے آپ نے پٹھان ڈھونڈ ڈھونڈ کے اگر پکڑنے شروع کیے ہیں، اچھا اس میں بھی ایک اور پرابلم ہے، امیر پٹھان نہیں ڈھونڈ رہے، غریب پٹھان ڈھونڈ رہے ہیں، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ کیونکہ کیا ہے کہ امیر تو پھر چلو اس کا کوئی جاننے والا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، تو وہ جو پروفائلنگ ہے اس وقت ریشل بھی ہے اور فائنینشیل بھی ہے، کہ وہ غریب بیچارے کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ وہ ایمان مزاری جیسے وکلا جو ہیں وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں، وہ جا جا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ریڑی والا ہے، یہ تو فلانا جگہ چھلی بیچتا ہے، یہ ٹیکسی چلاتا ہے، تو اس طرح کے، یا کوئی کسی ریسٹورنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اپنے کیپٹل کے اندر اپنے ملک کی ایک جو اکائی ہے، اپنے وفاق کی ایک اکائی ہے، ایک بہت بڑی آپ کی ایتھنیسٹی ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کو اگر آپ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ایتھنیسٹی تو پہلے ہی بڑی زخم خوردہ ہے، وہ ٹرائبل ایریا میں زخم خوردہ ہے آپ کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ بلوچستان میں بھی زخم خوردہ ہے۔ اب وہی ایتھنیسٹی اگر اسلام آباد میں ٹارگٹ ہو رہی ہے محض اس لیے کہ وہ کہتے ہیں یار دیکھیں نا، ہم نے تو پہلے ہم تو پڑھا پڑھا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جمہوری نظام اپنائیں، آپ پارلیمانی نظام میں آئیں، آپ اس طرح سے حکومت میں آئیں، اور جب وہ لوگ آ گئے ہیں، وہ اسلام آباد میں اپنے روزگار کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ اس کو محض اس لیے کہ وہ پٹھان ہے اور غریب ہے آپ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے کر دیں، ہوڈز ڈال کے آپ ان کو عدالتوں کے اندر پیش کر دیں۔ مطلب میں تو حیران ہوتا ہوں اس جوڈیشل سروس کی اور اس کی انتہائی بےغیرتی کی، یہ بڑا سخت لفظ ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کون سے جج ہیں جو اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنا اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں، وہ کتنا اس وقت گر چکے ہیں، گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، جو یہ ہونے دے رہے ہیں۔ وہ پولیس والے تو چلو ہمارے ملک میں ایک فضول قسم کا ادارہ بن ہی چکا ہے، لیکن جوڈیشری نے جس طرح سے اپنے آپ کو گندا کیا ہے وہ بھی ایک افسوس کا مقام ہے۔ اس ادارے کا ریپرزینٹیٹیو ایک فیصل واڈا بھی ہے، اس کے بارے میں انسٹرکشن یہ ہیں کہ بڑے بڑے جو جید اینکرز ہیں ہمارے، جو بندے کو ہلنے نہیں دیتے، جو مطلب وہ اپنی ذات کے اندر ٹم سیبیسٹین 2.0 ہیں، وہ فیصل واڈا سے کوشچن نہیں کر سکتے، وہ اس سے کراس کوشچن نہیں کر سکتے۔ یہ وہ والی کشتی ہے وہ جو نہیں ہوتی جس میں جناب آپ کو دو بندوں نے پکڑا ہو، ایک نے ادھر سے ایک نے ادھر سے، اور بیچ میں ایک باکسر لا بٹھا دے اور وہ آپ کو گزون مارے۔ تو اس وقت یہ سچویشن ہے۔ آپ سر یہ خود، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ جا کے خود یہ پوچھ لیں کہ باقاعدہ انسٹرکشنز آتی ہیں کہ بھائی صاحب وہ پروگرام پہ نہ صرف آئیں گے
بیٹھیں گے، بولیں گے. آپ نے سوال جو ہے نا صرف ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، زیادہ سوال نہیں کرنے. اور جس دن زیادہ سوال کریں وہ جا کے شکایت لگاتا ہے، اگلے دن پھر جناب ان کی پیشی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری جانب سر یہ بتا دیجیے گا آخر میں کہ خان صاحب کو کیا آفرز کروائی گئی؟ کہا گیا کوئی 40 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کروائیں، خان صاحب نے کہا 3 منٹ کی ریکارڈ کرواؤں گا. پیغام بھیجا گیا، انہیں کہا گیا آپ کو چھوڑ دیں گے جلدی، آپ نتھیا گلی چلے جائیں. ان خبروں میں کیا صداقت ہے سر؟ جی بالکل، یہ تو خبر میں نے ہی دی تھی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ 3 سے 4 دفعہ ان سے ملاقاتیں کروائی گئی جیل کے اندر، اور پیغام رسانی بھی ہوئی، کچھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز بھی ہوئی ہیں جس میں ان سے 6 مہینے کا 6 مہینے کا ٹائم مانگا گیا کہ جی 6 مہینے آپ بس خاموشی اختیار کر لیں، آپ کی 2 4 دنوں میں ضمانت کرا دی جائے گی، آپ کے پی میں چلے جائیں. ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ ادھر نتھیا گلی چلے جائیں، وہاں پہ موسم اچھا ہے، ٹریکنگ شیکنگ کریں، اور سیاسی سرگرمیوں سے تھوڑا سا آپ پرہیز کریں. اور 2 3 شخصیات کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کوئی بیان نہیں دیں گے، جس میں آرمی چیف ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ڈی جی سی ہیں، یا ڈی جی ایم آئی. ان لوگوں کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، ان کا نام نہیں لینا. اور 6 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے دوبارہ سے چیزیں جو ہے وہ کر لیں گے، آپ ضمانت. یہ ان سے کہا گیا، اور ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہا گیا میسج کا. اس پہ بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ جی آپ پیغام ریکارڈ کرا دیں جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور آپ جناب مطمئن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس کے اوپر بھی بات چیت ہوتی رہی. وہ 3 سیکنڈ کی وہی والی بات کہ انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، پوری ویڈیو ریکارڈ کرا دیتا ہوں، اور وہ ان ایڈیٹڈ جائے گی. ادھر سے فرمائش یہ تھی کہ صرف 40 سیکنڈ کی چلے گی. تو خیر وہ چیزیں ہوتی رہی. خان صاحب کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھے. صرف ان کا جو اس وقت جو میری پاس اطلاع آئی ہے، جس پہ انہوں نے انگیج بھی کیا، وہ میسج ریکارڈ کرانے پہ ضرور تھا، کیونکہ ان کا عمران خان صاحب کو یہ خدشہ تھا کہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو وہ جو میسج ریکارڈ کرانا چاہتے تھے وہ یہی تھا کہ تمام لوگ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں. ٹھیک. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ تو وہ چاہتے ہی نہیں تھے جو پیغام دینے آئے تھے. وہ تو چاہتے تھے کہ جناب وہ کہیں کہ میری گل ہو گئی ہے، تسی گھر چلے جاؤ. تو وہ خان صاحب نہیں مانے. ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے کہا سر میرے پاس ایک آخری کارڈ ہے. یہ آخری کارڈ کیا ہے سر؟ کوئی موسٹ لائکلی پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سر پتہ نہیں، آخری کارڈ کا تو خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. میرے خیال میں تو ابھی تک خان صاحب نے وہ تاش کی تو آدھی گڈی رکھی ہوئی ہے. آخری کارڈ تو بڑی دور کی بات ہے، آدھی گڈی ہے. بہت ساری چیزیں وہ کر سکتے ہیں. ہی ہیز ریمینڈ پرائم منسٹر. ایک پرائم منسٹر کے پاس ملک کے کیا راز ہوتے ہیں، اداروں کے کیا راز ہوتے ہیں، ان کے کیا گناہ، ان کے کون کون سے گناہ ان کے پاس نہیں ہوتے. وہ بہت کچھ ہوگا خان صاحب کے پاس. لیکن چونکہ وہ ایک سچا پیٹریاٹ ہے تو وہ بیٹھا ہوا ہے، ظلم تو سہ رہا ہے. اس کے ساتھ آپ نے ہر طرح کا ظلم کر لیا ہے. تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ان کا لاسٹ وہ پتہ کیا ہے. ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا. لیکن میری نظر میں، میری دانست میں، یا میرے انفارمیشن میں کہہ لیجئے، ابھی تو تاش کی آدھی گڈی پڑی ہوئی ہے خان صاحب کے پاس. تو وہ تو اتنے پتے نکال سکتے ہیں کہ ان کو دے ول میک اے رن فار دیئر اور لائف. اور اگر یہ پریشر برقرار رہا، جو سچویشن ہے، خان صاحب کو جس طرح آفرز دی جا رہی ہیں، تو کتنا عرصہ لگے گا عمران خان کو باہر آنے میں؟ دیکھیے اس وقت عمران خان کو باہر آنے میں اب میرا نہیں خیال کہ عمران خان کو کوئی زیادہ جلدی ہے. اس وقت اس ایشو کو ریزالو کرنے کی جلدی مجھے اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ جس قسم کی سٹیبلٹی چاہ رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر تو حل نہیں ہوگی. آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ پہلے یہ جب آفریں کراتے تھے تو 5 سال باہر چلے جاؤ، 10 سال باہر چلے جاؤ، پھر 2 سال پہ آ گئے، اب 6 مہینے پہ آ گئے. یہ 2 مہینے آپ انتظار کر جائیں، انہوں نے 1.5 مہینے پہ آ جانا ہے. مطلب ان کی فرمائشیں جو ہے نا کم سے کم ہوتی جائیں گی. تو نیگوسیشن میں میرے خیال میں اس وقت ان کا پلڑا جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے. عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جتنے کیس چلا لیں وہ کیس اپنی وزن پہ خود گرتے جا رہے ہیں. وہ نیریٹو ختم ہو گیا ہے. دیکھیے دیر از اے لاٹ ان عمران خان سائڈ جو وہ کر سکتے ہیں ان کے خلاف. جو حکومت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کر سکتی تھی وہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ کر چکی ہے. سو دے ہیو نتھنگ مور ٹو ان کے پاس اسکیئر آخری ہم آف. کارڈ کوئی نہیں لیکن بچا. نہیں نہیں، یہ اب تو کسی اور سے لے کے تاش کھیل رہے ہیں، اپنے تو پوری گڈی پھاڑ چکے ہیں. کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنے، ہماری طاقت بنے.
خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.